बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और बिल्ली ने लंदन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, किस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो आज मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा थोड़ी सी। उसके बाद ये आगे क्या करने जा रहे हैं, किस तरह सुप्रीम कोर्ट को हैंडल करने जा रहे हैं, किस तरीके से किस किस इदारे के ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं, ये बात करेंगे। और दो तीन चीजें वो आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले बताऊं कि ये नवाज शरीफ साहब की लंदन से एक मखौलिया किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हुई है कल की डेट में, और कमाल है, इन लोगों का मेयार चेक करें कि ये खुद करप्ट हैं, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं उन्हीं अदालतों से। उसके अलावा भगोड़े हैं, 50 रुपए का क्या कहते हैं बयान हल्फी जमा करा के भागे हुए हैं। और ये क्या कह रहे हैं जी, ये कह रहे हैं कि ये जो 3 जज बार बार बेंच बनता है और यही मतलब कि रिप्लेसमेंट होती है, यही बार बार आके फैसले कर जाते हैं, ये हमें मंजूर नहीं है, हम इसको काबिल कबूल नहीं समझते। हमारी नजर में ये क्या कहते हैं, ये फैसले हमें मंजूर नहीं है। ये भाईजान जो मखौलिया किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लंदन में, ये उनके अल्फाज हैं। अच्छा, ये वही 3 जजेस हैं। मैं आपको बता दूं कि जब 9 अप्रैल को रात के वक्त आज खुद नोटिस लिया गया था 2 बजे के करीब, जब इमरान खान साहब की हुकूमत को तहलील किया जा रहा था, ख़त्म किया जा रहा था, तो उस वक़्त आपने और आपकी एक क्या कहते हैं खादमा जो है, वो आपकी मुलाजम जो है मरियम औरंगजेब बीबी ने कहा था कि ये आईनी और क्या कानूनी फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये वही 3 जजेस हैं जो उस बेंच का भी हिस्सा थे। वो आप उस टाइम मिठाइयाँ बांट रहे थे, खुशी के नगारे बजा रहे थे। अब इन्हीं 3 जजेस के ऊपर आपको बिलीव नहीं है, मंजूर नहीं है इनका फैसला, तो आप भाई अपना कोई जज ले आए सुप्रीम कोर्ट में। कौन सा जज आप अपना सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करने जा रहे हैं? और तो गाजी साहब, एक चीज। दूसरा, ये मफरूर इश्तारी भगोड़ा सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर रहा है कि जी जनाब फुल बेंच कैसे बनाना है, 3 रुकनी बेंच कैसे बनाना है, 5 रुकनी बेंच कैसे बनाना, और बेंचेस बनाने के बारे में बता रहा है। भाई ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, ये इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। ठीक इसी तरह जिस तरह आप वजीर आजम अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं और काबीना बनाते हैं, चाहे उसमें जो लोग होते हैं काबीना में वो किसी को पसंद आए या ना आए, वो आप बनाते हैं। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार होता है सो मोटो लेना और उसके बाद बेंच तश्कील देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया है, अवाम कौम पूरी उसके साथ खड़ी है। आप जिन लोगों से खिताब कर रहे थे, पता नहीं कौन लोग आगे सुन रहा था, मुझे तो नहीं पता है। खैर, हमने जो बात आपकी सुनी उसके ऊपर हम रिएक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल खामोश बैठेंगे। एक चीज। दूसरा, कहता है कि ये 3 रुकनी बेंच का फैसला हम मंजूर नहीं है। भाई मंजूर करना पड़ेगा, अदालतों के फैसले अगर आपने मंजूर नहीं करने तो यहाँ पे आइन है, कानून है, दस्तूर है। यहाँ पे आप किंग नहीं है जो आपने किंग देखे हैं सऊदीया के या क्या कहते हैं दुबई के, अरब अमारात के, आपके अंदर भी वो एक वलवला जोश पैदा होता है कि काश मैं भी किंग बन जाऊं। आप किंग नहीं है, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में ये उसका एक हिस्सा है, अब तो वो भी नहीं है, भागे हुए हैं। तो इसलिए ये जो भी चीजें होनी है वो आइन और कानून के मुताबिक क्या होनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वफरूर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लाइव उसकी दिखाई जा रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, नशरियात तमाम चैनल्स के ऊपर, पीटीवी, उसके अलावा तमाम निजी और क्या कहते हैं सरकारी चैनल्स के ऊपर, तो एक मफरूर एक इश्तारी शख्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तमाम पाकिस्तान के चैनल्स पे दिखाई जा रही है। और एक ईमानदार शख्स जिसको सादिक और अमीन उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से टाइटल दिया गया था, उसकी कोई जलसा, उसकी कोई स्टेटमेंट, जब वो कोई इस तरह की स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो पैमरा की जानिब से नोटिस जारी हो जाता है तमाम चैनल्स को कि आपने
لائیو نہیں دکھانی، بلکہ دکھانی ہی نہیں ہے، نوٹس کیا بند کر دیے جاتے ہیں کئی بار چینل۔ تو پیمرا سویا ہوا تھا یا پیمرا کس کے اشاروں پہ کام کر رہا ہے، اب آپ یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ کہتا ہے کہ میری نااہلی کے اوپر سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیا گیا۔ بھائی جان ستے ہوئے اٹھ کے تسی لندن پریس کانفرنس کر دیتی ہے، کم از کم کچھ پرچی بنا لینی سی اپنے کول، اور پرچی بنا کے اس تے لکھ لینا سی کہ میں کی گل کرنی ہے۔ سو موٹا ایکشن آپ کی نااہلی کے اوپر کیوں لیا جاتا ہے؟ آپ نے وہ پراپرلی کیس لڑا ہے، مقدمہ لڑا ہے، آپ نے کھڑے ہو کے فلور آف دی ہاؤس کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع جن سے ہم نے کیا کہتے ہیں مے فیل فلیٹ اور ایون فیلڈ کے فلیٹ خریدے ہیں۔ تو پھر جب منی ٹریل مانگا گیا تو آپ بھاگ گئے، آپ کے پاس ایک اقامہ نکلا، وہ بھی آپ تنخواہیں لے رہے تھے۔ پاکستان کا وزیر اعظم بیرون ملک دبئی یا کیا کہتے ہیں قطر سے تنخواہیں لے رہا ہے، وہ بھی اقامے کے اوپر جو مزدوروں والا کام ہوتا ہے۔ تو جناب آپ نے یہ کیس لڑا ہے، اور کیا کہتے ہیں ایفیشنسی کے لیے اس مقدمے کو آپ نے دنیا کے سامنے کیا کہتے ہیں فیس کرنے کے لیے لڑا ہے کہ میں بڑا صادق اور امین بعد میں نکل آؤں گا۔ تو آپ اپنے ہی مقدمے میں کچھ نہیں پریزنٹ کر پائے، اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہوا۔ اس کے علاوہ الیکشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے، یہ لوگ جو چاہتے ہیں، ان کا جو مین موٹو ہے، یہ جتنی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، جو کچھ یہ عدلیہ اور کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف مہم رائی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو بل پاس کر رہے ہیں، مین مسئلہ یہ ہے یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہماری اس ٹائم وقت کتنی کی رہ گئی، پنجاب میں، کے پی کے میں، سندھ میں، ہر جگہ پہ الیکشن شیڈول جاری ہوا، کورٹ کے آرڈر کے بعد تاریخ دی صدر سے مل کے الیکشن شیڈول جاری ہوا۔ مریم بی بی نے خود اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، باقی تمام اراکین اور پارٹیز کے لوگوں نے کروائے، سکروٹنی کا عمل ہو چکا تھا۔ تمام چیزیں ہونے کے بعد جناب آنن فانن اچانک ایک فیصلہ آتا ہے جی کہ 8 اکتوبر کو الیکشن کمیشن جو ہے اس کو ڈیلے کر رہا ہے، ملتوی کر رہا ہے، نئی تاریخ دے دیتا ہے۔ کس آئین اور قانون کے مطابق دے رہا ہے یہ تو سپریم کورٹ اس سے خود پوچھ لے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشن ختم ہی کر دیا جائے اور ہم بادشاہ بن کے گھومتے رہیں، ہماری حکومت ہی چلتی رہے۔ یعنی کہ یہ جو سپریم کورٹ کے ساتھ کاروائی ڈال رہے ہیں، جس قسم کی یہ جو 97 میں انہوں نے کیا تھا، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہتے ہیں اور بھی اداروں کے اوپر اٹیک کیا تھا، یہ اس قسم کا دوبارہ ان کو مطلب کہ یہ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 90 دن کے اندر الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہونا ہے۔ ایک چیز سپریم کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ بعد کی بات ہے، لیکن آئین جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ آئین جیسے ہی کہتا ہے کہ اسمبلیز ڈیزولو ہوں گی تو 3 مہینے کے لیے نگران سیٹ اپ آتا ہے، 3 مہینے سے زیادہ وہ ایکسیڈ نہیں کر سکتا ہے۔ 3 مہینے کے بعد یہ جو نگران سیٹ اپ آپ نے اپنے بونے بٹھائے ہوئے ہیں یا نمونے بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو بھی جانا پڑے گا، کیونکہ یہ غیر آئینی ہو جائیں گے، غیر قانونی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 3 ماہ گزرنے کے بعد اگر الیکشن نہیں ہوتا تو وہ آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین کیٹیگوریکل کہہ رہا ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہے کہ 3 ماہ کے اندر الیکشن ہونا ہے، یعنی کہ 90 دن کے اندر۔ کل جو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت کمرہ نمبر 1 میں جو سماعت ہوئی ہے، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل، بڑی دبنگ انداز میں وہ سماعت کی ہے، اور ان لوگوں کو اشارتاً بتا دیا ہے جو لوگ تمام تر قانون اور آئین کے مخالف اس ٹائم حرکتیں کر رہے ہیں، ایک چیز، اور دوسرا جو وہاں پہ گلو بٹ بن کے پھر رہے ہیں اور جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مہم رائی کر رہے ہیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو ایک چیز سمجھائی ہے اشارے میں کہ ہم نے جیلیں بھی دیکھی ہیں، ہم نے مشکلات بھی دیکھی ہیں، ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا، تب یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، ایسے نہیں بیٹھے ہوئے۔ اس لیے کہ اگر الیکشن جو ہے، اگر آپ کوئی فریقین آپس میں معاملہ حل کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ہمیں مت ڈرائیں، ہم آرڈر جاری کریں گے، اور آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ آرڈر جاری کرے گی۔ سوموار کو اس کی دوبارہ سماعت ہونی ہے۔ حکومت کی طرف سے نمائندگی کر رہے تھے
اٹارنی جنرل کورٹ روم میں، اور کورٹ روم میں جیسے وہ نمائندگی کر رہے تھے حکومت کی جانب سے، تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پریپیئر نہیں ہو کے آئے، انہوں نے پریپریشن نہیں کی، تیاری نہیں کر کے آئے مکمل، ٹھیک ہے۔ ان کو کئی دفعہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ آرڈرز ہمارے پڑھے ہیں، آپ نے نہیں پڑھے ہوئے، پھر ان کے پاس آرڈر کی کاپی نہیں تھی، پھر رجسٹرار کو کہا کہ اس کو کاپی دیں، یہ آرڈر پڑھے کہ ہم نے پچھلا آرڈر کون سا جاری کیا ہے، بینچ کیسے تشکیل دیا جاتا ہے، یا ہم نے کون سا بینچ کب فارغ کیا اور نیا کب بنایا۔ اٹارنی جنرل اندر تو کورٹ روم کے اندر تو تمام باتیں مانتے ہیں، اور کیونکہ نمائندگی حکومت کی کر رہے ہیں تو جج صاحب کے سامنے سپریم کورٹ کے وہ یہ بات مانتے ہیں اور سب نگوں بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہی باہر آتے ہیں حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو حکومت ان کی کیا کہہ رہی ہے وہ سنیں ذرا۔ مریم اور انگریز صاحبہ کہتے ہیں کہ یہ 3 لوگوں کا فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے، پرائم منسٹر ان کا کہہ رہا ہے کہ ہمیں منظور نہیں ہے، عدالت کیا کہتے ہیں فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے اندر، خواجہ آصف کہتا ہے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، رانا ثناء اللہ کہتا ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے، عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بھیگی بلی کی طرح، ٹھیک ہے، اور باہر آ کے یہ شیر بن جاتے ہیں۔ تو آپ کو منظور ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو میں بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز ہیں، فیصلہ ہونا ہے جو بھی ہونا ہے، تو عمران خان جو ہے وہ لوور مجسٹریٹس کے بھی آرڈر مان رہا ہے، ان کی عدالتوں میں سرنگوں ہو کے پیش ہو رہا ہے، ہر عدالت میں پیش ہو رہا ہے۔ تو آپ نواب مت بنے، آپ یہ جنگل کا قانون نہیں ہے، مائٹ از رائٹ نہیں ہے، اور نہ یہ کنگ شپ ہے کہ آپ کنگ ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ آپ کے پیادے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ججز جو ہیں اپنا جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا کلیئر کل عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ اس ٹائم فائنسٹ ججز کی جو لسٹ ہے وہ میرے پاس ہے، فائنسٹ ججز اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ سیدھی سی بات 90 دن کے اندر الیکشن ہونے، قانون اور آئین کے مطابق اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے، 30 اپریل کے اوپر جاتی ہے ڈیٹ یا اوپر جاتا ہے معاملہ، تو پوری قوم سڑکوں پر ہوگی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کرنے والے جو کہتے ہیں بار بار، اگر لیول پلینگ فیلڈ پاکستان میں ہوئی تو مریم کو پیکنگ کرنے کی بھی تیاری نہیں ملنی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا ساتھ دینا ہے۔ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے آئین اور سپریم کورٹ کے ججز کی حفاظت کرے گی اور ان کے ساتھ سٹینڈ کرے گی۔ یہ عمران خان صاحب کا موقف تھا، اور دوسرا آگے کا جو لائحہ عمل ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔